अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अगर पहले पीटीआई में सियासी और ज़ाती इख्तलाफ वाज़े था तो अब पॉलिसी इख्तलाफ भी खुलकर सामने आ गया है और हैरानकुन तौर पर इसकी वजह कोई पार्टी फैसला नहीं बनाया बल्कि वो वजह कालाबाग डैम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुसलसल कालाबाग डैम बनाने की हिमायत में बयान दे रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि एतराज़ करने वाले सूबा सिंध समेत दीगर सूबों से इस इशू पर बैठकर बात करनी चाहिए। मगर पहले सीनियर रहनुमा असद कैसर ने इस बयान को गंडापुर साहब का ज़ाती बयान करार दिया और आज पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने भी कालाबाग के हिमायती बयान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ाती राय करार देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि ये बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। सलमान अकबर राजा के बकौल कालाबाग डैम पर सिंध के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जब तक सियासी हमआहंगी और इत्मीनान ना हो तब तक कोई मंसूबा नहीं लगना चाहिए। ताहम दिलचस्प बात यह है कि हमारे गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में इमरान खान के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी कालाबाग डैम बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल होने का दावा कर चुके हैं। कुछ इन अल्फाज में ज़रा सुनिए। मैं ये कहता हूँ और कहा है मैंने पहले भी कि कालाबाग डैम, जो कि हम कहते हैं कि कालाबाग डैम ऑलरेडी तैयार है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसके ऊपर जो खान साहब भी सपोर्ट करते हैं कालाबाग को, करते हैं ना। और देखें कि आपको जो आप कहते हैं ना कि सिंध के लोग इसको पोलिटिसाइज करते हैं कि सिंध, ये गलत है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कालाबाग डैम की हिमायत किसकी ज़ाती राय है और इस पर पार्टी पॉलिसी क्या है, इसका अंदाज़ा तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। मगर इसके साथ साथ आज अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए ख़त और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा बनाने के मुतालबात को 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में वाज़ेह तकसीम की बुनियाद करार देते हुए इस हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का ऐलान किया है और आवाम को अपने हुकूक की पामाली पर मुतहर्रिक करने का भी इंदिया दिया है। पीटीआई का अब अपने अगले लाहे अमल के हवाले से क्या प्लान है और इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। इंटरनेशनल आर्टिकल्स छप रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएँ। पाकिस्तान के भी कुछ सहाफ़ी ये बात क्लेम कर रहे हैं। इसके हवाले से भी क्लैरिटी लेंगे और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो कल की एक खबर और फिर आज की 2 अहम खबरों से आगाज़ करेंगे आपके साथ कि एक तो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स छप रहे हैं उनकी आपको कुछ समझ में आई है? आपकी मुलाकात तो खैर नहीं हो सकी कल, लेकिन जो लोग मिल कर आए उन्होंने खान साहब की तबीयत के हवाले से क्या बताया? नहीं, मेरी 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, 3 माह के वक्फे के बाद। खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ये एक सोची समझी एक साजिश है कि खान साहब को बीमार ज़ाहिर किया जाए, लागर ज़ाहिर किया जाए। वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये मामूली मामलात हैं, किसी के दांत में थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए या कान में थोड़ा सा मसला हो, कोई इसमें ऐसी तशवीश की बात हरगिज़ नहीं है। लिहाजा जो कोई इसको बढ़ावा दे रहा है वो किसी मकसद के तहत दे रहा है। खान साहब बिल्कुल रूब सेहत हैं और जो उनकी मामूली शिकायत हैं उनका इंशाअल्लाह अज़ाला होगा। हमने दरख्वास्तें दे रखी हैं कि उनके ज़ाती मालिज उनका मायना करें। इसलिए खान साहब की सेहत के हवाले से किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों कलीमा खान साहिबा को भी हम सुन रहे थे और चूंकि आपकी मुलाकात का तज़किरा हुआ तो आपने मेंशन किया कि वो ठीक हैं बिल्कुल। आपको वैसे समझ में आया? क्योंकि कल से मैंने मुतअद्दिद ऐसे व्लॉग्स ऐसे सहाफ़ियों के, जिनमें कुछ सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं, एक का नाम लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मुतअद्दिद का वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि सीनियर सहाफ़ियों ने भी ये बात की कि वो क्योंकि तबीयत बड़ी ख़राब है, आवाज़ें आती हैं। वो तो खैर टाइनेटाइटिस का खान साहब को एक इशू रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो आपस में अपने आप से बात करते हैं और आने वाले वक्तों में खान साहब की जल्द रिलीफ जो है वो मुतवक्के है और वो शायद बाहर चले जाएं इलाज के लिए। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बिल्कुल लग़्व बातें हैं। देखिए, लोग बात कर देते हैं, उनका ख्याल से उनको कोई लाइक मिल जाएगी, कोई ज़्यादा लोग देखेंगे, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जो छोटी मोटी शिकायत हैं वो इंशाअल्लाह जल्द दूर हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, अब उस इशू पे आते हैं जो 1-2 दिन से चल रहा है और वो है कालाबाग डैम का। उस पर आपका बयान भी हमने सुना और आपको हमने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का बयान भी सुनाया, अली अमीन गंडापुर साहब की भी बात रिकॉर्ड पे है, असद कैसर साहब की। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है या यहाँ पर सिर्फ 2 मुख्तलिफ राय हैं? आधे लोग कालाबाग के हक़ में हैं और आधे उसके ख़िलाफ़ हैं, या यहाँ पर कुछ खान साहब की मैसेजिंग की कोई कन्फ्यूजन है? क्योंकि नियाज़ी साहब तो ये कह रहे थे कि खान साहब ऑन बोर्ड हैं, इस प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़ाती आरा हैं।
देखिए, लोग रखते हैं ذاتی آراء. یہ کالا باغ ڈیم کا معاملہ پچھلے 40 سال سے ہمارے سامنے ہے, زیادہ دور میں بھی تھا. اب وقت بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, بجلی کی ضروریات ہماری بدل گئی ہیں, پانی کے سٹوریج کے حوالے سے نظریات اور ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, چھوٹے ریزروائرز بنائے جا سکتے ہیں, صوبہ سندھ میں بنائے جا سکتے ہیں, تو بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں. لہٰذا لوگ اپنی پرانی آراء کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ ہرگز پارٹی پالیسی نہیں ہے. پارٹی نے اس حوالے سے کوئی مشاورت کر کے کوئی پالیسی نہیں اپنائی. کالا باغ ڈیم اس وقت ایک غیر متعلق معاملہ ہے, نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, نہ اس حوالے سے اس وقت کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی واقعہ ہوگا, کوئی معاملہ سامنے آئے گا تو پارٹی فیصلہ کرے گی, عمران خان صاحب سے مشاورت کرے گی. اس وقت یہ تمام باتیں جو ہیں ذاتی آراء ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا, کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور ہماری پالیسی نہیں بنی, تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یا تو پالیسی بنے گی اور پھر وہ آپ کہیں گے کہ بھئی پالیسی یہ بنی ہے کہ ہم نے اس کو ابھی اس وقت سپورٹ نہیں کرنا جب تک ہم آہنگی نہ ہو صوبوں میں اور لوگوں کی, یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں ڈسکشن ہی اس کے حوالے سے ابھی کوئی نہیں ہوئی ہے, وچ از وائی اینی مطلب نو پالیسی ایگزسٹس. دیکھیں, یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد وفاقی جماعت ہے جو ہر صوبے میں موجود ہے. سندھ میں ہماری بہت بڑی پریزنس ہے, ہمارے سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں. ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے سندھ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے. یہ بالکل نہیں ہوگا. ہم سندھ کو ساتھ لے کر چلیں گے. سندھ کے مفادات ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے یا بلوچستان کے ہمیں عزیز ہیں, یا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے. لہٰذا اگر سندھ میں اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے, سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہوتے بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے بعد دیکھیں گے تکنیکی معاملات کیا ہیں. لہٰذا اس وقت یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کالا باغ ڈیم کی حمایتی ہے بالکل غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ کہا نہیں جا سکتا, لیکن اگر گونڈہ پور صاحب کی ہم بات کریں تو ہی از چیف ایگزیکٹو ایز ویل, کیا وہ اپنی ذاتی رائے اس طریقے سے بھی تو دے سکتے ہیں کہ وہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کو یا خیبر پختونخوا ان کے صوبے کو جس کو وہ بطور وزیر اعلیٰ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, تو ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو لے رہی ہے کہ بھئی جیسے گنڈا پور صاحب نے پی ٹی آئی کی پالیسی بتائی ہے, ہو سکتا ہے وہ بطور صرف چیف ایگزیکٹو اپنا آئیڈیا اوپینین دے رہے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بھئی کالا باغ سے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. اور جب یہ پارٹی کے پاس معاملہ آئے گا تو پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی بغور مشاورت کے بعد, عمران خان صاحب سے گفتگو اور ہدایات کے بعد. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ پی اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہوگا, یہ صرف کے پی اسمبلی کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. اس میں عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لی جائے گی. صحیح. اچھا سلمان صاحب, آپ نے ایک اور بات بھی اہم تھی جو آج کی, آپ نے کہا کہ جب عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کو انصاف جو ہے وہ ملنے لگ جاتا ہے. تو کیا آج کے دن بھی ہم یہ سمجھیں کہ عدالتیں اتنے وقت سے بے بس ہو گئی تھیں جو شاریز کی جو ہے وہ بیل ہو گئی, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس حد تک عدالتوں کا ابھی کچھ تھوڑی بہت اپنے پاؤں پر کھڑی رہ گئی ہیں؟ دیکھیے, شاریز خان کا معاملہ کیا ہے, ان کے حوالے سے اب 27 ماہ گزر گئے ہیں. کسی مقدمے میں کسی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ موقع پہ موجود تھے یا وہ کسی سو کالڈ سازشی میٹنگ میں موجود تھے. ان کا کوئی لینا دینا, کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے. لہٰذا ان کو بالکل اس میں شامل کیا گیا ہراساں کرنے کے لیے, خاندان کو ہراساں کرنے کے لیے. ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے بالکل. وہ اس دن چترال تھے, اس کی تمام فوٹیج ہے, اس دن کی تصویریں موجود ہیں. ان کی سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں 6 مئی سے لے کر 13 مئی 2023 تک کی, وہ سب موجود ہیں, عدالت کے سامنے تھی. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو لہٰذا ان کے خلاف دیگر لوگوں کے خلاف کیسوں کی طرح بدنیتی پر کیس بنایا گیا تھا, اور بدنیتی پر کیس ایک حد تک چل سکتا ہے, اس کے بعد کچھ تو آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے نا. ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کے حق میں جو دلائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کوئی بھی عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور ان کے مقابلے میں جو شیر شاہ خان ہیں, ان کا مقدمہ آپ کو کتنا پریشان کن یا پرابلمٹک لگتا ہے, یا چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو جو بھی ہو, لیکن اس مقدمے کے حوالے سے آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے؟ نہیں, میں وہ اوپینین تو نہیں دے سکتا, ظاہر ہے مقدمہ ابھی چلنا ہے. دیکھیں, آپ وہ مقدمے دیکھ لیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں.
وہ عمر اصغر خان کا ہو، وہ شبلی فراز کا ہو، بالکل لغو مقدمات، کسی کو فیصل آباد میں 10 سال سزا دی جا رہی ہے، کسی کو میاں والی میں، کسی کو لاہور میں، ایک ہی سو کالڈ واقعہ جس کے گواہ کون ہیں، ایک پولیس والا جو کہتا ہے میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک اور پولیس والا جو کہتا ہے میں میز کے نیچے دبکا ہوا تھا، میں نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، میں پتہ نہیں کیسے زمان پارک میں داخل ہو گیا، مجھے کچھ یاد بھی نہیں کہ زمان پارک کے گھر کی حیت کیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی گواہی کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، یہ مذاق ہے۔ تو یہ مذاق بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ قوم کے سامنے تو ہے ہی، عدالتیں بھی بے بس ہوں گی اس مذاق کو آگے چلانے میں۔ اچھا، آپ چونکہ عدالت کی بات کر رہے ہیں تو میرا اگلا سوال آج ہی کی کارروائی سے متعلق ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا خط ہے، وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیگل اوپینین اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ یا بطور جو ایک نامور وکیل پاکستان کی عدالتوں میں جانا آنا، جس کا کام ساری عمر انہوں نے اس حوالے سے گزاری ہو، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی آپ بھی اس کو خاصی ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں؟ ان کے مطالبات تھے وہ رد کر دیے گئے، انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کرائیں آپ اندر، صرف 35 منٹ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد ٹھیک ہے ووٹ تو ہم نے ڈالا لیکن ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، وہ پریزنٹیشن جو ڈیو تھی وہ نہیں دی گئی ہمیں، اور صرف ایک ووٹ کی برتری سے رولز منظور ہوئے ہیں۔ سو اس ساری سچویشن پہ آپ کا کیا ہے تجزیہ؟ دیکھیے، بدقسمت صورتحال ہے ہماری عدلیہ کے لیے۔ ہماری عدلیہ پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ روایت رہی ہے کہ ادارہ، کوئی بھی ادارہ جب کچھ مضبوط ہونے لگتا ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کوئی سیاسی جماعت جب جڑیں پکڑنے لگتی ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جو سیاسی اکابرین سامنے آتے ہیں ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کی پرانی روایت ہے کہ اس ملک میں کوئی ادارہ قائم نہ ہو، جمہوری عمل قائم نہ ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، کوئی شخص جو ہے عوام کی آواز بن کے اٹھے تو اس کو جیلوں میں ڈال دو۔ تو یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے۔ بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق صاحب کے نام سنہری حروف میں لکھے جائیں گے تاریخ میں، اس حوالے سے مجھے ذرا بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جو سوالات انہوں نے اٹھائے، پہلے بھی جو خط 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا، یہ تاریخی اہمیت کی دستاویزات ہیں۔ آج سے 50 سال بعد ان دستاویزات کا حوالہ دیا جائے گا۔ آج جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں، 10 سال اس کو، 10 سال اس کو، میز کے نیچے کون، صوفے کے پیچھے کون، یہ کہیں آپ کو کسی حاشیے میں بھی ان کا ذکر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی بیرسٹر صاحب کہ انہوں نے 5 ووٹ تو اپنے ڈالے، بہرحال انہوں نے اپنا نمبر جو ہے وہ کسی طور پر دوسری سائڈ کو مطلب اس طرح سے استعمال نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پہ آواز اٹھائی اور اپنی آواز کو ایکسپریس کیا، اپنا ووٹ اینٹی اس کے ڈال کے۔ لیکن اب یہ ججز مائنورٹی میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں 26ویں آئینی ترمیم اس قدر حاوی آ جائے گی کہ یہ جو 5 ججز ہیں یا اس قسم کے اور جتنے ججز ہیں وہ مائنورٹی میں ہو جائیں گے، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا چاہے یہ آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ دیکھیں، آواز اٹھائی جاتی ہے قوم کے لیے، قوم کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے وہ صورتحال جس سے قوم دوچار ہے، قوم کے ضمیر کو پکارا جاتا ہے۔ ان کی آواز در حقیقت قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مائنورٹی تو ہو جاتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ کے ہاتھ میں دھونس ہو، آپ نے 26ویں ترمیم بھی کرا لی ہو، آپ نے ایک آئینی بینچ بھی کسی طریقے سے بنا لیا ہو، اس میں بھی چن کے لوگوں کو رکھ لیا ہو، تو ظاہر ہے آپ کو اکثریت مل جائے گی، آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان فیصلوں کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، یہ آج کے فیصلے ہیں، کل یہ ایک پرانے اخبار کی طرح زائل ہو جائیں گے۔ اچھا راجہ صاحب، اب چونکہ آپ لوگ ایک اور پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کا بھی کوئی ہے فائدہ؟ کیونکہ پٹیشنز تو آلریڈی عدالت میں موجود ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ بھی نہیں لگ رہی ہیں اس پہ۔ جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ بھئی پہلے ان کا فیصلہ کر لیں پھر اس پروسیس کے اوپر آگے بڑھیے گا تاکہ ڈیبیٹ کو ایک ہی دفعہ مکایا جائے۔ اب وہ بھی نہیں لگ رہی اور ان کو کلب کیا جائے یا کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، دروازہ تو بہرحال کھٹکھٹانا ہوتا ہے، ضمیر کو بہرحال جھنجھوڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مردہ کیوں نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ایک ذاتی کاوش ہے، وہ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ ایک پٹیشن دائر کرنے والے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ٹھیک ہے، اور فائنلی یہ بتائیے سر کہ سپٹمبر میں جلسے کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی تحریک کے حوالے سے کیا پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، تحریک یہ ایک چلتا ہوا عمل ہے، تحریک کوئی ایک ٹرک کا نام نہیں ہے، ٹرک کے ساتھ ایک جتھے کا نام نہیں ہے،
یہ ایک مسلسل عمل ہے. ہم ہر روز قوم کے سامنے پیش ہوتے ہیں. سیلاب زدگان کے پاس ہم گئے ہیں, وہاں ہم نے دیکھا ہے کس طرح ایک بے حس حکومت, ایک بے حس مصنوعی نظام ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں پہ پڑے ہیں, وہاں چارہ نہیں ہے, لوگ بے آسرا ہیں. تو یہ پوری ایک تاریخی عمل ہے پورا, ایک یہ چل رہا ہے. جو ہم نے ستمبر میں کرنا ہے وہ ایک بڑا جلسہ ہے جو خان صاحب کی ہدایت تھی. اب ہم دیکھیں گے سیلاب کی صورتحال کیا ہے. یہ صورتحال بدلتی ہے, کلاؤڈ برسٹ نیا آ جاتا ہے. تو ستمبر کے کسی ہفتے میں ہم یہ کریں گے, اور انشاءاللہ ایک یہ شہر جمہوریت ہوگا جو ہم آباد کریں گے. پورے پاکستان سے, ہر خطے سے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں, اور جو ان کی وابستگی ہے جمہوریت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ. اس وقت سب سے بڑا حملہ تو شرافت پر ہے. جس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے, جس طرح جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں, جس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں, تو یہ ایک تانا ہے میں سمجھتا ہوں جو پوری قوم کو دے دیا گیا ہے. تو قوم نے اس کا جواب دینا ہے, بڑے پرامن طریقے سے آ کر بیٹھنا ہے, پروقار طریقے سے, اور اپنے وجود کا, اپنے ہونے کا, اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا, اور کوئکلی یہ بھی بتائیے سلمان صاحب کہ حکومت اگر آپ لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کرتی پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کے, تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ یہ کچھ اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ فیصلہ حتمی ہے, یہ ہو چکا ہے. ہمارے جو اراکین ہیں وہ ان کمیٹیوں میں نہیں بیٹھیں گے. تھینک یو بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ ادا کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے ایشوز چلتے رہتے ہیں, لیکن وہ روٹین کی بات ہوتی ہے, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے, یا یہ جو ہے من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں اور ایک پرپز کے لیے, خاص مقصد کے لیے یہ گھڑی جاتی ہیں. یہ بات سلمان صاحب نے کی. ساتھ ہی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کرنے کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اعلان تھا, اس کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا اور وہ بے شک کریں, ہم دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے. اور جلسے کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوئی ٹرک نہیں ہے, یہ ایک چلتا ہوا عمل ہے تحریک, اور یہ چلتی رہے گی. ایک جانب سیلابی صورتحال میں کالا باغ ڈیم کی بحث چل رہی ہے, تو دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں تقسیم کے معاملے کی بازگشت بھی مسلسل بلند ہو رہی ہے, جس کی ایک واضح جھلک آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں دکھائی دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس کا دورانیہ صرف 35 منٹ رہا, جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز صرف ایک ووٹ کی اکثریتی رائے سے منظور کیے گئے, جبکہ ایجنڈے کی منظوری سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق خان کے مطالبے کے مطابق بحث نہیں کروائی گئی. ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریتی جو رائے تھی اس سے منظور کیے گئے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس خادم حسین سبرو, جسٹس اعظم خان, جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے اس کے حق میں ووٹ دیا, جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے اس منظوری کی مخالفت کی اور مخالفت میں ووٹ ڈالا. عدلیہ میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کیا واقعی تقسیم گہری ہو گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ ہے اس پر اب نون لیگ کی حتمی پوزیشن کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھینک یو بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کی جو تازہ ترین صورتحال تھی, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا جو سارا رول تھا, اسٹیبلشمنٹ رولز وغیرہ تھے, وہ 5-6 کی جو ایک بالکل ہی ایک چھوٹا سا فرق تھا, اس سے یہ منظور ہوا ہے. آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ تقسیم ہے جو نظر آ رہی ہے, اور بڑا اوپن اس کا اظہار ہو رہا ہے, ججز خط لکھ رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پریزنٹیشن نہیں دی گئی, جو کہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ رولز وغیرہ کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے, اس کے بعد بیٹھ کر ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی انہوں نے اپنے خط میں بھی اٹھائی کہ بھائی ہمیں پریزنٹیشن کوئی نہیں دی گئی. اور آخری دفعہ جب اس طرح کا ایک ووٹ کا معاملہ تھا, وہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تو ان کو ایک ووٹ کی جو ہے وہ اکثریتی رائے میں ان کو وزیر اعظم بنایا. تو یہ آپ کو کیسا لگا یہ سارا سلسلہ جو آج ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شفا صاحبہ. بات یہ ہے کہ یہ ہاؤس کیپنگ کے میٹرز ہیں, اور یہ آئی ایم شیور کہ میٹنگ کا ان کو پہلے سے نوٹس گیا ہوگا. یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو ان پہ نازل نہیں ہوا کہ آج جو ہے میٹنگ ہے اور میٹنگ میں یہ ڈسکس ہونا ہے. ظاہری بات ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز بھیجے ہوں گے, یا متعلقہ جو ڈاک ہے وہ ان تک پہنچی ہوگی کہ فلاں چیز پہ جو ہے ڈسکشن ہونی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ ہونی ہے, جو باقی رولز ہیں ان کے اوپر تمام تر ڈسکشن ہونی ہے. تو کیا ہی بہتر ہوتا میں سمجھتا کہ یہ بجائے اس کے کہ خط لکھے جائیں اور کچھ قدم کی جو ہے میرے خیال سے مسافت پہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہے ان معزز جج صاحبان کی عدالتوں سے,
تو یہ سارے ایک گروپ کی شکل میں جا کے ان سے ملاقات کر لیتے. اب لیکن یہ خط بھی کا ہو سکتا ہے مقصد کہ تو انہوں نے خط اس لیے لکھا ہو کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. نہیں, آپشنز تو موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ان کا چیف جسٹس ہے وہ ان کی بات نہیں سنے گا, یا کوئی 5-6 ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں قابل احترام ہیں, یہ بالکل معزز جج صاحبان جا سکتے تھے, اور چیف جسٹس سے کئی ججز کی ملاقات ہوتی ہیں, ایڈمن کمیٹیز میں ہوتی ہیں, ادروائز بھی وہ جا کے مل سکتے تھے کہ جی کل آپ نے میٹنگ کال کی, اس سے پہلے ہمیں اگر اس کی پریزنٹیشن دے دی جائے تو زیادہ مناسب ہوتا. اس میں ڈسکشن نہیں ہوئی, یہ بات تو ہے, یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈسکشن نہیں ہوئی, اور کوئی کسی بحث کے بغیر جو ہے وہ اتفاق رائے سے جو 4 نکات تھے پہلے, جو 4 ایجنڈا پوائنٹس تھے, وہ اتفاق رائے سے ہوئے, اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا. جی یہی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کہ ظاہری بات ہے میں وہاں پہ تو موجود نہیں تھا. تو اس کے بعد جو دیگر پروسیجر ہے, کوئی غالباً 2-1 پوائنٹس پہ کوئی اختلاف تھا, لیکن وہ بائی ووٹنگ اور بائی ووٹنگ آف میجورٹی میرے خیال سے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے پاس کیا. کیونکہ جن ججز نے اینٹی میں ووٹ ڈالا ان کا اصل میں گلہ ہی یہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بحث نہیں کرائی اور صرف 35 منٹ کے اندر وہ اجلاس جو تھا وہ بلا کر ختم ہو گیا. سو یہی ان کا گلہ تھا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اس پہ پھر وہ وہاں پہ جب بیٹھے ہوئے تھے, جب فل کورٹ میٹنگ تھی, تو پھر ان کو وہاں پہ وہ اعتراض اٹھانا چاہیے تھا یا واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا, تو 100 طریقے ہیں خط لکھنے پہ, تو وہ خط لکھ دیتے ہیں, اور یہ ایک نہیں کئی دفعہ خط لکھتی ہے انہوں نے. پر ان خطوں کا فائدہ کیا ہوا؟ مناسب زیادہ میں ایک ایز اے کہہ لیں اسٹوڈنٹ آف لا یہ دیکھتا ہوں, اب جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنا ان کو کس طرح یہ تمام تر معاملات چلانے ہیں. اگر وہ ایک گروپ کی شکل میں جا کے چیف جسٹس کی گوش گزار یہ تمام تر باتیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جتنی میرا ایکسپیرینس ہے, چیف جسٹس بالکل ضرور بات سنتے اور ان کی بات کو ویٹیج دیتے. تو یہ تو ڈسکشن ہوئی نہیں, خط لکھ دیا, کوئی گیا نہیں, ملا نہیں, اور خط میڈیا کے سامنے پہلے آ جاتا ہے, اور متعلقہ چیف جسٹس ہمارے ذرائع بہت جس طرح قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں نا, تو میڈیا کے بھی ذرائع بہت میرے خیال سے آگے تک ہیں اور لمبے ہیں, دور دیش ذرائع ہمارے. لیکن عقیل صاحب یہ سوال تو گورنمنٹ سے میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کی ووٹنگ ہوگی, مطلب وین اٹ از اے کلوز کال, جب کسی بات پر بحث یا ڈبیٹ نہیں ہوگی, تو یہ سوال تو ہوگا اور یہ اٹھے گا آپ لوگوں سے, کیونکہ وہ ججز بھی, ان کا بھی ایک تاثر, عام تاثر جو ملتا ہے پبلک کو بھی وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ زیادہ گہری ہوئی, چاہے ہم سپریم کورٹ میں دیکھیں, چاہے ہم ہائی کورٹ میں دیکھیں, اور یہ سارا معاملہ پھر یہاں پر بھی آج بھی نظر آیا. سو یہ کوشچن تو پھر آپ لوگوں سے ہوتا رہے گا. دیکھیں حکومت کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا, نہ وزیر قانون تھے, نہ اٹارنی جنرل تھے, نہ جو ہے کسی بار کاؤنسل کا کوئی ریپرزینٹیو تھا, تو حکومت پہ تو یہ نزلہ نہیں گرتا اور نہ گرنا چاہیے. اب وہ جج صاحبان جو انتہائی قابل احترام ہیں, انتہائی معزز ہیں, ہم سب کے لیے ہم بہت زیادہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں, تو یہ ان کے ہاؤس کیپنگ کے میٹر سے وہ خود ڈیسائیڈ انہوں نے کرنے ہیں. مجھے بتائیں کہ 3 ججز کے علاوہ کون سے ججز ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں؟ مطلب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی اگر بات کی جائے, اس کے علاوہ کون سے ججز ہیں؟ وہی ججز ہیں جو پہلے اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرح جو ہے پروونسز سے ہوئے, پنجاب سے ہوئے, کے پی سے ہوئے, بلوچستان سے ہوئے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ اسی طرح تقریباً 4 ججز میرا خیال ہے, اگر ہم غلط نہیں ہیں. جسٹس ڈوگر صاحب ہیں اور 3 اور ہیں, اب مجھے یہاں سے نام دیکھ کر پڑھنے پڑیں گے کیونکہ آئی ایم آلسو ناٹ ویری شیور, لیکن یہ ہے کہ کنفرمیشن 3 سے 4 کی ہے. اب ججز کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے میرے خیال سے غالباً. 11 میں سے آپ دیکھیں 3, تو وہ یہ میجورٹی اس طرح بھی نہیں بنتی جو الزام حکومت پہ لگائے جاتے ہیں. تو حکومت نے تو آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے تو کوئی کام نہیں کیا. ٹرانسفر آف ججز از ان یور کانسٹیٹیوشن, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہے. شفا صاحبہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ کوئی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو نہیں ڈالا, اس سے پہلے کا ڈلا ہوا تھا. اف اینی تھنگ 18ویں ترمیم سے بھی پہلے کا ڈلا تھا. 18ویں ترمیم میں اس کا جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جج کی جو ٹرانسفر ہے وہ اس کی کنسنٹ کے ساتھ ہوگی, اور یہ مثبت بات تھی, اچھی بات تھی کہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ججز وداؤٹ کنسنٹ ٹرانسفر ہو جاتے تھے, 18ویں کے بعد جو ہے وہ ان کو ود کنسنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ تو قانون میں اور آئین میں تو پہلے سے موجود ہے. اچھا, یہ ڈیبیٹ ویسے اوائڈ کی جا سکتی تھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوائڈ کی جا سکتی تھی اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو کہنا تھا یا ان کا جو مطالبہ تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پٹیشنز دائر ہوئی ہوئی ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کی اگر سماعت ہو جاتی اور اس کو کورٹ سن لیتا تو اس کا فیصلہ ہو جاتا کورٹ سے, عدالت سے, اور پھر یہ سارے سوالات جو آج کنفیوژنز ہیں یا ایک دوسرے پہ الزامات ہیں وہ پھر اوائڈ کیے جا سکتے تھے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر مختلف جو چیلنج کی گئی ہیں, جو پٹیشنز آئی ہیں,
ان کو بالکل کلب تو کر دیا, اس پہ نوٹسز بھی آپ کو یاد ہوگا جنوری میں غالباً میرے خیال سے یہ ارلیئر دس ایئر یہ کلب کیا گیا, سب کو اکٹھا کر کے تو پھر نوٹسز جاری کیے گئے. اب وہ اس کو بالکل ٹیک اپ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اب 1 سال ہو گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو, یا آلموسٹ اتنا ٹائم ہونے والا ہے, تو ان کو سننا چاہیے. اینڈ ایف اینی تھنگ اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کال انٹو کوشچن نہیں ہو سکتی, آپ کی کسی بھی کورٹ آف لا یا کسی فورم پہ چیلنج نہیں ہو سکتی انلیس اینڈ انٹل وہ اتنی الٹرا وائرس ہو یا اس کانسٹیٹیوشن کی بنیادی جو شکیں ہیں اس سے متصادم ہو, تو وہ متصادم تو نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹری, لیکن آج ایک اور وکیل بھی میدان میں آئے ہیں جو آپ کے ہی سیاسی مطلب وہ پیٹی بھائی ہیں, سیاستدان ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ بھی آج انہوں نے بھی یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا میں بھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں جاؤں گا 26ویں آئینی ترمیم کو. تو بالکل جائیں, ان کی بھی وہ پٹیشن کلب ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام تر معاملہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر ہو گئی, 1 سال بہت لمبا ٹائم تھا, لے لینی چاہیے تھی, ونس اینڈ فار آل یہ ڈیبیٹ ختم ہو جاتی, مختلف جنکچرز پہ مختلف پٹیشنز آئیں, کسی بار کاؤنسل نے کی, کسی بار ایسوسیشن نے کی, کسی جو ہے وکیل نے کی, کسی سیاستدان نے کی. ان تمام کو کیونکہ ان کا متن جو ہے وہ ایک ہے, تو ان سب کو کلب کر دیا گیا, اس پہ نوٹسز جاری کیے پارٹیز کو, اور اب جو ہے اس کو ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں, لیکن یہ اگین حکومت نہیں کر سکتی, یہ متعلقہ چیف جسٹس جو ہیں متعلقہ ان کی جو کمیٹی ہے وہ کیسز فکس کرنے والی وہ کرے گی, کیونکہ آئین سے متعلق ہے, تو آئین ظاہری بات ہے اب آئینی بینچ ہی اس کو سنے گا, کانسٹیٹیوشن بینچ ہی اس کو سننے کا مجاز ہے. اب وہ چیف جسٹس اور جو ہیڈ ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے وہ ڈیسائیڈ کریں اس تمام تر معاملے کے اوپر. ویسے ٹیک اپ ہونی چاہیے, میرا یہ ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور ان کی کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ آ جانی چاہیے, تاکہ مطلب مسئلہ ختم ہو جائے نا, کلیئرٹی آ جائے, قصہ ختم ہو جائے. خواہ ہم بھی میڈیا والے بھی پھنسے ہیں, سیاستدان بھی پھنسے ہیں, روز کی وہی ایک خط و کتابت ہوتی ہے اس کے حوالے سے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا سیاست کی طرف آئیں. گورنمنٹ کو پی ٹی آئی نے یہ انٹیمیشن دی تھی, اور گورنمنٹ کو تو ٹیکنیکلی نہیں, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو, کہ بھائی ہم نے استعفے دے دیے ہیں کمیٹیوں سے اور ہم بھائی سسٹم سے باہر جا رہے ہیں. اب ایک طرف آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نظر ثانی کریں, ذرا دیکھیں بھالیں, واپس آ جائیں, اور دوسری طرف سے ان کو پیغام ملا ہے کہ بھائی صرف واپس ہی نہیں کرو گے تم لوگ, گاڑیاں اور ڈرائیور چابیوں سمیت واپس دو اور نکلو باہر. تو یہ اب آپ لوگوں کو ان کو واپس بلانے کی کیوں سوچ گئی, مطلب کیوں اتنا وہ تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس, کیونکہ مذاکرات جو ہونے تھے وہ مذاکرات تو ہو نہیں سکے, جب ہوئے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ بھائی ہماری ملاقات بھی نہیں کرا سکتے تاکہ ہم اپنے لیڈر سے کوئی اس پہ ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ اس ملاقات سے جو کل غالباً ہوئی ہے اس سے پہلے سب کی ملاقات ہوگی جو وہاں پہ پریزنٹ تھا. ایک دن ایسا تھا جس دن پتہ نہیں سورج وہ کہتے ہیں کہاں سے نکلا, سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم سارے مشرق سے نکلا کہ مغرب سے نکلا, لیکن سب کی ملاقات ہو گئی, یہ تو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کل بھی جو ملاقات ہوئی, بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی, اور ایک آدھ اور ان کے وکیل ہیں ان کی ملاقات ہوئی, پارٹی کے چیئرمین مل لیا, ایک اور وکیل نے مل لیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ نظر ثانی اس لیے کیونکہ دیکھیں ہاؤس جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور ان کو ساتھ ہی مل کے چلنا ہوتا ہے. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ان کی ایک میننگ فل انپٹ ہے قانون سازی کے اوپر, لیجسلیشن کے اوپر, یا جو دیگر معاملات ہیں کمیٹیز کے اندر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, دیگر سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اس میں ان کو آنا چاہیے. کیونکہ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت اگر کوئی بل لے کے آتی ہے, یا کیونکہ یہ خالی حکومت کے بل نہیں ہوتی ہے, پرائیویٹ ممبرز کے بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن سے بھی کئی ممبرز کے ہیں. تو آپ کی کیا ویلیو ایڈیشن کیا ہے, آپ کمیٹیز میں نہیں بیٹھ رہے, پھر تو اس پارلیمنٹ میں بھی نہ بیٹھیں. پارلیمنٹ میں تو پہلے دن پہ ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں شفا صاحبہ کہ جب یہ 47 کا نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ 47 کا پارلیمان ہے, تو پھر اس پارلیمان میں روز اول سے حلف ہی نہیں لینا چاہیے تھا. ان لوگوں نے حلف لیے, حلف لینے کے بعد لیجیٹیمائز کیا, کمیٹیز میں آئے, اب گاڑیاں, تمام ٹی اے ڈی اے, تمام تنخواہیں, تمام تر جو ہے وہ واؤچرز, تمام تر ٹرپس, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب کمیٹیز میں بیٹھنا, کام کرنے کی بات آئے تو بالکل سیلاب پہ بات ہونی ہے, ایم این ایز بھی ان کے مجموعی طور پر آگے آنے والے وقتوں میں استعفے دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا, ایک دفعہ یہ غلطی کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا اس غلطی کا خمیازہ بھی بھگتا. نہیں لیکن اس وقت ان کی حکومتیں تھیں, اب حکومت نہیں ہے, دے ہیو ٹیکنیکلی نتھنگ. پھر سینٹ سے بھی دیں, پھر ظاہری بات ہے کے پی اسمبلی سے بھی دیں, پھر دیگر جگہوں سے, پنجاب اسمبلی سے بھی دیں. خالی نیشنل اسمبلی کو کیوں آگے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں سینٹ میں, علی ظفر صاحب کی منطق یہ تھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, انہوں نے کہا کیونکہ سینٹ میں 47 سے 45 کا جھگڑا نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کمیٹیز میں رکیں گے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں نا کہ جو بیسز ہے
اب پرنسپل اب یہ لیکن آپ لوگ منظور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پنجاب کی جتنی بھی سیٹیں ہیں سینٹ کی وہ کدھر سے آئی ہیں؟ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران نے ووٹیں دی ہیں نا، تو پھر جا کے سینیٹر پنجاب سے بنے ہیں. بلوچستان میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، سندھ والی بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، کے پی بھی اسی طرح، ابھی ٹو لیٹ obviously تازہ ریسنٹلی وہ ہوا. تو یہ آرگیومنٹ تو میں سمجھتا ہوں کمپلیٹلی فلاڈ ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ منظور کر رہے ہیں ان کی کمیٹیوں کے استعفے؟ دیکھیں میرے خیال سے اسپیکر صاحب ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے، ہفتے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا یہ واقعتاً چابیاں بھی واپس کریں گے، گاڑیاں بھی واپس کریں گے، مراد بھی نہیں لیں گے یا نہیں. اگر وہ دے ہی رہے ہیں استعفیٰ تو پھر منظور کر لیں. اگر وہ نہیں مان رہے، آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہے کہ بھائی دیکھیں ہاؤس کا چلنا، کیونکہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اسپیکر صاحب نے اسی لیے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ ہاؤس کے بھی معاملات اسپیکر صاحب نے چلانے ہیں. اور ہاؤس کے معاملات یہ ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں کسی کو کوئی پریفرنس نہیں ملتی. اف اینی تھنگ دونوں کو ایکوالٹی کی نظر سے اور اگر پی ٹی آئی اس ہاؤس میں نہ ہو تو وہ ہاؤس چلے گا؟ تو صحیح ہاؤس تو چلے گا. پی ٹی آئی کے علاوہ بھی تو ٹینشن کیا ہے گورنمنٹ کی؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں. ٹینشن نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی ان پٹ دیں، آپ حکومت کے اوپر تنقید بھی کریں، آپ کوئی تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح یا کوئی مثبت آپ کی تجاویز ہیں تو وہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان پٹ کوئی نہیں آ رہی، قانون سازی میں کوئی نہیں آ رہی. کمیٹیز میں بھی اچھی، جو میں نے خود کمیٹیز میں جاتا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی، تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان کے کئی، مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں. علی محمد صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ان پٹ ان کا آتا ہے، دیگر لوگوں کا بڑا ان پٹ آتا ہے ان کی جو کمیٹی کے اراکین ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے. ناظرین بڑی اہم خبر دی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ ہے اس میں وہ ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرتی جو دائر پٹیشنیں ہیں ان کو بھی ٹیک اپ ہو جانا چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈسکشن یا یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کو لے ٹو ریسٹ کیا جا سکے. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، کیا صورتحال رہی وہاں پر، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ایک پروگرام میں ذکر ہوگا گزشتہ شب کوئٹہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا، جس میں سریاب روڈ پر شہوانی اسٹیڈیم کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا اور اب ہلاکتوں کی تعداد 17 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود خان اچکزئی سردار عطا اللہ مینگل کی چوتھی برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ اسٹیڈیم سے ایک قافلے کی شکل میں سریاب روڈ کی جانب روانہ ہوئے اور اسی دوران ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری موٹر سائیکل کو قافلے کے قریب دھماکے سے اڑایا. اور اس واقعے کی اب مزید تفصیلیں کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بی این پی مینگل کے سینئر رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم ساجد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ ترین صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ جائے وقوع پر اس وقت موجود تھے، آپ بھی ریلی میں شامل تھے، تو آپ نے وہاں پر کیا ہوتا دیکھا؟ جی اس طرح تھا کہ کل ہمارے جلسہ جو ہے وہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جو جتنے مہمان آئے تھے قائدین تھے اس کو نکال کے پھر باقی کراؤڈ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ نکالا جائے. تو لیکن جب جلسہ آپ کو پتہ ہے اختتام پذیر ہوتا ہے تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ یہ رات ہو چکی، کوئی 9:05-7 اس وقت یہ دھماکہ ہوا. تو مین گیٹ کے ساتھ ہی جو جنیا پارٹی قائدین جو سردار اختر جان مینگل صاحب، محمد خان اچکزئی صاحب یہ روانہ ہوئے تو باقی اسی لین میں تھے. میں بھی 4-5ویں گاڑی میں تھا کہ یہ دھماکہ ہوا اور دھماکہ اس وقت تو دعا اڑ رہی تھی، ساری شعلہ اٹھ گیا. آس پاس کی جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ تباہ ہو گئی. اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا. جب ہم جب کوبا پہ گاڑی سے اتر آئے دیکھا تو لاشیں تھی، لوگ زخمی حالت میں تھے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک باڈی جو فزیکلی جو ایک ہیڈ جو اس کا پڑا تھا کہتے ہیں خودکش ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اور باقی باڈیز کے دوسرے اعضاء جو ہے پیر وغیرہ اس کے نظر آ رہے تھے. ہر طرف خون ہی خون تھا. ٹھیک ہے. اور اسی دوران پھر ہم نے اپنے ساتھیوں کو پہلے اپنی گاڑی میں جو زخمیوں کو جو شدید تھے اس کو بھجواتے رہے. اور تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک موٹر سائیکل جو آدھی جلی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے.
अच्छा साजिद साहब, आज हम हमजा शफकात जो कि एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला हैं, उनका बयान सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत की जानिब से आप लोगों को थ्रेट अलर्ट जारी किए गए थे और कहा गया था कि यहाँ पर इस मकाम पर या इस दिन के हवाले से ख़तरा हो सकता है, आप लोग जलसा ना करें या इसको मौखर कर दें। तो आगे से उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने ज़िद की और आप लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये जलसा करने दें और ये जो तकरीब है इसका इनेकाद करने दें, और फिर ये धमाका हुआ। तो क्या वाकई आप लोगों को बताया गया था, थ्रेट अलर्ट कोई इशू हुआ था गवर्नमेंट की जानिब से, या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने तो 20 दिन कबल, जब क्योंकि बरसी का तो एग्जैक्ट दिन का पता था, और हमने एप्लीकेशन पार्टी की तरफ से दी गई थी कि एनओसी वो देते हैं गवर्नमेंट जिस तरह तरीक़ाकार है। तो वो थ्रेट तो हमेशा जब भी देखिए कि थ्रेट है, टीटीपी की तरफ से थ्रेट है और पता नहीं दाइश की तरफ से थ्रेट है, ये तो एक रूटीन की बातें हैं कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जो है ये कई सालों से ये बल्कि 2 डिकेड से ये जो आप देख रहे हैं कि थ्रेट के जिद में है। तो हमें स्पेसिफिकली इस तरह कोई वो नहीं बताई थी। ये मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो बात की, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने फिर जिद की कि भाई हमें ये करने दो, हालांकि हमने उनको बताया कि आप ना करें। कैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एनओसी गवर्नमेंट जारी कर लेती है। ठीक है, बहुत सारे मरनों पे उन्होंने जो है वो पाबंदी लगाई है, किसी को इजाजत नहीं दी, तो जैसा नहीं हुआ। तो ये क्या बात हुई कि वो उसने हमने जिद की, ये बच्चों वाली बातें तो नहीं है। और फिर अगर इस तरह की थ्रेट थी तो गवर्नमेंट ने फिर क्या इकदाम उठाया? बिल्कुल ठीक है। अगर उसने क्या इंतजाम की, वो तो उस रात को भी ये जितनी भी सरकारी वफ्द आया, मिनिस्टर से शामिल थे, अभी दोबारा फिर आए थे, तो हमने उसको ये कहा कि आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमसे रब्ता किया, बगैर बात कोई नहीं की है, और ये अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी जो किसी और के गले डाल रहे हैं कि हमने थ्रेट की बात की, जिम्मेदारी किसी और के गले डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साजिद तरीन साहब। नाजरीन, हमारे साथ सीनियर रहनुमा बीएनपी मिंगल के, और आगाह कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि उनको किसी तौर पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किया गया था हुकूमत की जानिब से, और ये बच्चों वाली बातें हैं कि हमने जिद करके जलसा कर लिया, हालांकि जब हुकूमत किसी को रोके तो फिर किसी की क्या मजाल के कोई जलसा कर सके। आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।